अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमारा अरबी ग्रामर का कोर्स चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी ग्रामर के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स को मुकम्मल कर लिया। तो आज हम तजवीद का कोर्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपने यूं नहीं समझना है कि हम आज तजवीद का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो हमने अरबी ग्रामर को स्किप कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरबी ग्रामर के हवाले से हमने कुछ टॉपिक्स को अभी पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, उनको इंशाल्लाह हम ज़रूर अपलोड करेंगे और आप इंशाल्लाह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ नाचीज़ को दोबारा से तजवीद का कोर्स शुरू करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी खुसूसन इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम चूँकि तजवीद के साथ सही कुरान पढ़ने की मेहनत करने वाले हैं, तो सबसे पहले किसी भी इल्म को या किसी भी फ़न को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है। जब भी हम किसी इल्म को शुरू करने वाले हों तो हमें पहले कुछ इब्तिदाई बातें जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात कि जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं उस इल्म का नाम क्या है। अगर हमें इल्म का नाम मालूम नहीं होगा तो इस इल्म को सीखना हमारे लिए बेसूद है, बेमकसद है। क्योंकि जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। ठीक, हम अगर हदीस को पढ़ने वाले हैं तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि उस इल्म को जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसकी गर्ज क्या है, उसका मकसद क्या है, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उस इल्म की तारीफ क्या है, ठीक, उसकी डेफिनेशन क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात, उस इल्म का मौजू क्या है, मौजू भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जो हमने सीखनी है, जो हमने पढ़नी है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी गर्ज़ व गायत हमें मालूम होनी चाहिए कि उस इल्म की गर्ज़ व गायत क्या है, यानी उसका मकसद क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है सीखने की। ठीक, हम जैसे बैंक में जॉब करते हैं या कोई किसी शोबे में जॉब करता है, या अगर कोई शख्स जो है किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसको ऑफिस का वर्क नहीं आता, उसको ऑफिस का इल्म नहीं है कि भाई कैसे काम करना है, तो वो वहाँ पर जॉब नहीं कर सकता। तो हर एक इल्म को सीखने से पहले उस इल्म का जानना ज़रूरी है कि उसका नाम क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, उसकी गर्ज़ क्या है, उसकी गायत क्या है। ठीक है जी। और उसके बाद कि जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं कि उसका हुक्म क्या है, ठीक, और उस इल्म का फ़ायदा क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना किसी इल्म के बारे में, उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ताकि उस इल्म को हासिल करने वाले को जो है ना, उस तालिब इल्म को उस चीज़ के साथ रग़बत हासिल हो, यानी उसके साथ एक दिलचस्पी हो और उस इल्म को उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो। तो ये बातें इंशाल्लाह आपने समझ लेनी है। तो आज हम तजवीद के हवाले से कुछ बुनियादी और इब्तिदाई ज़रूरी बातें आपके सामने रखेंगे, इनको इंशाल्लाह आप नोट करें। आज हम टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हम ज़रूरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इंशाअल्लाह इस तजवीद को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर चला जाऊंगा, और इंशाअल्लाह जब हम इस पूरे कोर्स को मुकम्मल करेंगे तो आपका एक टेस्ट भी होगा जो इंशाअल्लाह लाइव सेशन में होगा इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में। तो उससे क्या होगा कि आप जब उसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह टेस्ट में, तो इंशाअल्लाह आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैंने ये आप एक माइंड सेट रखा है, एक इरादा किया है कि इंशाल्लाह जब आप पूरी तजवीद मुकम्मल करेंगे और आप कुरान को सही तरीके से पढ़ेंगे और तजवीद के हर रूल को आप इंशाल्लाह याद करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से जो है सर्टिफिकेट मिलेगी इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह फिर कहीं भी मकतब के अंदर कुरान को पढ़ा सकते हैं, कुरान का दर्स दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस इल्म तजवीद की इब्तिदाई ज़रूरी बातें इंशाल्लाह हमने समझनी है। सबसे पहली बात जो हमने इसमें समझनी है कि इल्म तजवीद का यानी तजवीद का लुग़वी माना क्या है, ये पहली बात हमने मालूम होनी चाहिए। ठीक, तजवीद का लुग़वी माना क्या है, ये पहली बात हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी। आज हम ये बातें इंशाल्लाह जानने वाले हैं, यानी ये हमारी आज एक तारुफ वाली क्लास है, इंट्रोडक्शन है तजवीद के हवाले से। तो मुख्तसर इंशाल्लाह मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं बिल्कुल, तो इंशाल्लाह आप इसको समझ लीजिए। तो मैं उतना ही आपको समझाऊंगा जितनी आपको ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा मैं आपके सामने वो पहाड़ रख दूं तो आप इसको जो है ना वो जज्ब ना कर सकें। तो इसलिए जो है ना कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है तजवीद के हवाले से वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है, क्योंकि ये आपको काम आएंगे। क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा तजवीद का लुग़वी माना क्या है वगैरह वगैरह, तो आपको अगर मालूम नहीं होगा तो
اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی میری طرف سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سرٹیفکیٹ اس کو حاصل ہو جو اس تجوید کو صحیح طریقے سے سمجھے اور جو اس قابل ہو کہ وہ دوسروں کو پڑھا سکے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو اس میں خیانت بالکل نہیں کرنی ہے، آپ نے ہر چیز کو انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ چلے تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، باقی رہی میری کوشش، میری جتنی کوشش رہے گی، جتنا آسان کرنے کی کوشش رہے گی اتنا میں آپ کے لیے آسان کروں گا، ہمیشہ کی طرح سے۔ میرے اس سے پہلے بھی کورسز پڑھائے ہیں، جیسے عربی گرامر، مخارج کا کورس کرایا ہے، صفات الحروف کا کورس کرایا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہتر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلا تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، تو یاد رکھیں تجوید کا لغوی معنی سنوارنے کے ہیں، خوبصورت کرنے کے ہیں، اور کسی کام کو پختگی سے یا عمدگی سے کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، ٹھیک۔ تو ہم لکھیں گے تجوید کا لغوی معنی سنوارنا یا خوبصورت کرنا، ٹھیک، یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا، پختگی سے کرنا یا عمدگی سے کرنا، ٹھیک۔ سنوارنا، ٹھیک، سنوارنا، خوبصورت کرنا۔ سنوارنے سے کیا مراد ہے، دلہن کو سنوارا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا سنوارتے ہیں ان کو، میک اپ وغیرہ وہ ساری چیزیں جو کرتی ہیں، ہاں تو سنوارنا وہ ہو گیا۔ اور خوبصورت کرنا یعنی کسی چیز کو بیوٹیفل کرنا، ٹھیک۔ اور تجوید کا یہ لغوی معنی ہے، اور قرآن کو آپ بیوٹیفل تبھی کر پائیں گے، بیوٹیفل طریقے سے پڑھ پائیں گے جب آپ تجوید صحیح پڑھیں گے، ٹھیک۔ اور کسی کام کو عمدگی سے کرنا، یہ نہیں کہ سرسری ہم نے قرآن جیسے چاہا ویسے پڑھا، نہیں، بالکل عمدگی سے، پختگی سے۔ تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے، سنوارنا، خوبصورت کرنا یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا، یعنی ہم یوں لکھ سکتے ہیں التحسین والاتیان بالجید، ہاں، التحسین بالاتیان بالجید۔ التحسین بالاتیان بالجید کیا معنی، اس کا معنی ہے سنوارنا، خوبصورت کرنا یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا، ٹھیک۔ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں التحسین، بل نہیں لکھیں گے ہم، ول لکھیں گے، ٹھیک، ول، ہاں، التحسین والاتیان بالجید، یعنی تجوید کا لغوی معنی ہے سنوارنا، خوبصورت کرنا یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ تو یہ سب سے پہلی بات آپ نے سمجھ لینی ہے، یہ بات کلیئر ہوگی، تو یہ تجوید کا لغوی معنی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تجوید کے اصطلاحی معنی پر، ٹھیک۔ چلے دوسرا پوائنٹ، تجوید کا اصطلاحی معنی۔ تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها، یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کو صحیح ادا کرنے اور حروف کی تحسین یعنی اس کی خوبصورتی، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یہ اس کا کیا ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ میں لکھوا دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ تحسین ہم کہتے ہیں نا عمدگی کو، اچھا، ٹھیک ہے نا، حسن کے ساتھ۔ ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها، یعنی اس علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج، یعنی جس میں، ہاں، ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج، جس میں کیا، جس میں حروف کے مخارج وصفاتها اور ان کی صفات، وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها اور ان کو صحیح ادا کرنے اور ان کی تحسین یعنی ان کی خوبصورتی کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ بات کلیئر ہوگی، یہ اس کا کیا ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں یا آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، جلدی سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها۔ بات کلیئر ہوگی، تو جو چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ آپ لکھیں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو چاہیے ہوگا یہ تو آپ مجھے ای میل کریں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ سینڈ بھی کر دوں گا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ کیا تھا، یہ تھا تجوید کا اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد ہم چلیں گے تجوید کے موضوع کی طرف۔ تجوید کا موضوع کیا ہے، ٹھیک۔
یہ بڑی ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں کیونکہ اس سے آپ کو آگے فائدہ ہوگا، یا بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی تھوڑا سا بھاری لگ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کریں، انشاءاللہ آگے آپ کو یہ کام آئے گا۔ اچھا، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تو یاد رکھیں علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی آپ کو معلوم ہے نا؟ حروف تہجی، حروف تہجی کون سے بھائی؟ یعنی الف سے لے کر یا تک، الف سے یا تک یہ ہمارے حروف تہجی ہے، اور ان تمام حروف کی جو تعداد ہے نا وہ کتنی ہے؟ ان کی تعداد 29 ہے، یعنی الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، کاف، قاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ تو یہ ہمارے 29 آ گئے۔ تو علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، اور حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جو ہمارے 29 حروف ہیں یہ ہوتا ہے حروف تہجی۔ بات کلیئر ہوگی؟ ان کو بھی آپ نے سمجھ لینا ہے، یہ تجوید کا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آتا ہے تجوید کی غرض و غایت، یعنی علم تجوید کی ضرورت کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں چوتھی بات، علم تجوید کی غرض و غایت۔ غرض و غایت سے مراد ہوتا ہے ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ علم تجوید کو ہم سیکھنے والے ہیں نا، تو ضرورت کیا ہے اس کی، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے، یعنی جس طریقے سے عرب کے لوگ پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے اور وہ صحیح طریقے سے ہر ایک تلفظ جو ہے نا ادا کرتے ہیں، یعنی ہر ایک حروف کو وہ صحیح سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے، ہمیں تو زبان نہیں دی ہے، ہم تو عجمی لوگ ہیں، لیکن ہم قرآن کو ایسے سیکھیں جیسے عرب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ تو علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پر لکھیں گے لب و لہجہ میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ یعنی علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے اور غلط اور مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ مجہول ادائیگی ہم کرتے ہیں نا، عموماً ہم دیکھیں گے جو ہمارے بزرگ تھے نا، جو آج سے پہلے 50 سال 60 سال جن نے قرآن پڑھا تھا، تو وہ بہت ساری جو غلطیاں کر رہے ہیں نا، اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مجہول قرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں پر اخفا ہے کہاں پر اظہار ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے من خوف ہے تو یہ من خوف ہر جگہ ان کو نون چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ نون ساکن ہر جگہ وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مجہول قرات کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی غرض و غایت ہے کہ ہم کیا کریں، ہم عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ حرف کو جو ہے صحیح پڑھے، حروف کو صحیح پڑھے، ادا کرے اور غلط اور مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ تو یہ اس کی کیا ہے، غرض و غایت ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ چلے، اس کے بعد ہمارا آتا ہے 5ویں نمبر پر علم تجوید کا حکم۔ علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں علم تجوید کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہا جاتا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ فرض کفایہ سے مراد وہ فرض ہے جس کو 1-2 مسلمان ادا کر لیں، جس کو 1-2 مسلمان ادا کر لیں تو سب مسلمانوں کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، سب مسلمانوں کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی بھی نہ کرے، ہاں اگر ایک آدمی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب مسلمان جو ہے نا گنہگار ہوں گے۔ جیسے میت کو غسل دینا، کسی کو آ رہا ہے وہ نہیں کرا تو گنہگار ہو جائیں گے سب کے سب۔ اور نماز جنازہ یہ بھی فرض کفایہ ہے، کسی کو نماز جنازہ آتی ہے وہ نہیں پڑھا رہا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اور نماز جنازہ کے لیے جماعت جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ، یہ ہم آگے کہیں دیکھیں گے۔ تو علم تجوید کا حاصل کرنا کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ کسے کہا جاتا ہے، جسے 1 یا 2 مسلمان ادا کر لیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ یوں نہ سمجھنا کہ 1-2 مسلمان تجوید کو سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں تو بھائی چلو بھائی پورے مسلمانوں کے لیے کافی ہے، نہیں۔ لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، ہاں۔ اور
قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ دیکھیں، اگر آپ علم تجوید کو حاصل نہیں کریں گے نا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ گنہگار نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علم تجوید کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے گھر میں ایک شخص نے علم تجوید حاصل کر لیا ہے تو اب سب پہ لازم نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین کسے کہا جاتا ہے؟ فرض عین سے مراد وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل، ہر بالغ پر ضروری ہے، لازم ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز کیا ہے؟ نماز فرض ہے نا، تو نماز ہر عاقل، ہر بالغ پر کیا ہے؟ فرض ہے، فرض عین ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دیگر جو فرائض ہے نا، جو فرائض شدہ احکام ہے، ان کو ادا کرنا ہر عاقل، ہر بالغ پر کیا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے۔ جس طریقے سے آج ماہ مبارک چل رہا ہے تو رمضان کے روزے یہ کیا ہے؟ فرض ہے نا، تو ہر عاقل، ہر بالغ کو چاہیے کہ بلا کسی عذر کے کیا کرے؟ روزہ رکھے، کیونکہ فرض ہے، ٹھیک؟ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض عین ہے۔ اگر آپ علم تجوید نہیں پڑھیں گے نا تو چلو آپ سمجھیں گے بھائی علم تجوید حاصل کرنا ضروری نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا تو فرض عین ہے۔ تو جب قرآن کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے نا، یہ فرض ہے، تو آپ کو لازماً کیا کرنا پڑے گا؟ علم تجوید حاصل کرنا پڑے گا۔ بات کلیئر ہوگی؟ اگر آپ وہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے، لیکن اتنا تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، یعنی ان کے حروف کے مخارج یا حروف کی صفات جو ہوتی ہیں نا، ان کو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ثم هذا العلم لا خلاف فيه انه فرض کفایت والعمل به فرض عین، یعنی اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا، ہاں، یہ فرض عین ہے۔ اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے جو ہے نا، اس کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر اہمیت آپ کو سمجھ میں آ گئی نا انشاءاللہ تو آپ محنت کریں گے، کیونکہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اور پوائنٹ یہاں پر آ گیا کہ قرآن کو جو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ چلیے یہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری مکمل کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور بے شمار منکرین خدا، بے شمار منکرین رسول اسی کلام مجید کی بدولت اسلام قبول کر کے کائنات کے عظیم رہنما بن گئے، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ آسمانی صحیفہ ہے جس کے کروڑوں انسان حفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں گے آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور تراویح میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا 2 پارے پڑھتے ہیں، 2 پارے سناتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 12 سال کے، 11 سال کے یا 9 سال کے بچے جو ہے نا پورا قرآن حفظ کیے ہوئے، اور تراویح میں وہ 3 پارے بھی کبھی سناتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے تغیر، ہر قسم کی چینجز سے، تحریف سے، ترمیم کے بغیر موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور اس قرآن کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اس پر عمل کرنا دونوں جہان میں سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا وہ پورا نافذ کرنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیاوی ترقی، دنیاوی خوشحالی کے لیے نئے نئے علوم، نئے نئے فنون سیکھنے سکھانے میں اتنا مصروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نازل کردہ کتاب ہے نا قرآن مجید، اس کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے میں کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری جو ہے نا نصرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ امام جزری علیہ رحمہ تجوید کے بارے میں کچھ اشعار فرماتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کلاس کو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا امام جزری علیہ رحمہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم من لم يجود القرآن آثم، یعنی تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ تو یہ امام جزری فرماتے ہیں، اور آگے فرمایا لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ،
اس لیے کہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اذ واجب علیہم محتم، اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا، قرآن مجید پڑھنے والوں پر یہ بات فرض ہے کہ قرآن کریم کی قرات شروع کرنے سے پہلے جان لے، کیا جان لے؟ آگے فرمایا مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، حروف تہجی کے مخارج اور صفات، تاکہ وہ فصیح تر لغت کے مطابق تلفظ کر سکے۔ تو ہمیں حروف تہجی جو ہے نا ان کو ہم نے صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے، تب جا کے ہم قرآن کا حق ادا کریں گے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کی تو ہم مجہول قرات کریں گے، جس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، جس میں لحن خفی ہوگا، جس میں لحن جلی ہوگا، اور لحن جلی جو ہماری میجر غلطی، میجر ایرر مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورا قرآن کا میننگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے آج یہ تمہیدی باتیں اپنے ذہن میں رکھی ہوں گی، ان کو نوٹ کیا ہوگا۔ تو آج ہم نے جو ہے علم تجوید کی ابتدائی اور ضروری باتیں جان لی، تو انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں ہم تجوید کی اصطلاحات کو نوٹ کریں گے، کا تقریباً 80-90 اصطلاحات ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ۔ تو ان تمام اصطلاحات کو میں لکھوانے والا ہوں، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ میں بیسک سے لے کر ایڈوانس تک آپ کو یہ تجوید پڑھاؤں گا، تو آپ ہر ایک چیز کو نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ۔ اور جو میں نے بات کہی ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر صاف صاف نوٹ کریں، ایک نوٹ بک بنائیں اور اس پر یہ تمام چیزیں آپ نوٹ کریں انشاءاللہ، تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے تجوید کا اصطلاحی معنی بھی دیکھ لیا، اور اس کی ہم نے غرض و غایت بھی دیکھ لی، اس کا موضوع بھی ہم نے دیکھ لیا، اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے ہر ایک بات کو نوٹ کیا ہوگا، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ میں نے ہر ایک چیز آپ کو سمجھائی ہے، تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے تاکہ آپ تجوید کے ماہر ہو جائیں۔ میرا جو ہے نا ایک مشن یہ ہے اس تجوید کو شروع کرنے کا کہ آپ تجوید کے ماہر بن جائیں، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اگر آپ ان پوائنٹس کو سمجھیں گے، جو میں چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ تجوید کے ماہر بنیں گے اور آپ اوروں کو پڑھا سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ میں اس میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ میں شارٹ ویڈیو بناؤں۔ آج تو چلو ہم نے تمہیدی بات کر لی، ایک تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھا، تو آج شاید ٹائم لگ گیا ہوگا کلاس کو، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 15 یا 20 منٹ کی کلاس ہماری ہو، انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا۔ اگر ہم کم پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے واقعی فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمی شیئر کر دیجئے، اور ہمارے انسٹاگرام پہ ہمیں لازمی فالو کیجئے، کیونکہ انسٹاگرام پر آپ کو نئے اپڈیٹس ملیں گے انشاءاللہ، اور جس کسی کو انشاءاللہ کچھ نوٹ بھی چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ وہ مجھے میسج کرے، اور لازماً انسٹاگرام پہ فالو کیجئے گا۔ میں انتظار کر رہا ہوں جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ لازماً انسٹاگرام پر فالو کرے، یہاں پر آپ کو جو ہے نا یوزر نیم شو ہو رہا ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ آپ لازماً فالو کیجئے گا۔ تو دیجئے اجازت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید کو سمجھنے کی اور قرآن پر اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح پڑھنے والا ہمیں بنا دے اور قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما